وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون और जब तेरे रब ने बनी आदम से आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद अपने ऊपर गवाह बनाकर पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वो कहने लगी क्यों नहीं, हम ये गवाही देते हैं। ऐसा न हो कि क़यामत वाले दिन तुम कहने लगो हम इससे बिल्कुल बेखबर थे, या तुम कह दो कि शिरक तो हमसे पहले हमारी आबा-ओ-अजदाद ने किया था और हम तो उनके बाद उनकी औलाद थे, तो क्या तू हमें इस कसूर में हिलाक करता है जो गलतकारों ने किया था। हजरत आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा और उनकी नस्ल से ता क़यामत पैदा होने वाली औलाद की रूहें अपने सामने हाजिर कर ली। उनकी रूहों को वही शक्ल अता की जो दुनिया में पैदाइश के बाद मुजस्सर होने वाली थी। फिर अरवाह को मुखातिब करके फरमाया कि इस बड़ी कायनात को अच्छी तरह देखभाल कर बताओ कि तुम्हें यहाँ मेरे सिवा कोई और रब नजर आता है। तो इन सब अरवाह ने मिलकर यकीन के साथ ये शहादत दी कि तू ही हमारा रब है। ये वाकया सिर्फ मिसाल ही नहीं बल्कि हकीकत है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजने से कबल हर इंसान से उसकी रूह से ये सवाल और जवाब किया था। इसीलिए कोई इंसान अल्लाह के यहाँ क़यामत को ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला मुझे तेरे बारे में इल्म नहीं था।
इसी बिना पर शिरक सबसे बड़ा गुनाह है और इसी बिना पर शिरक माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर शख्स से अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजने से पहले ये कौल और इकरार लेकर भेजा था। और जब तेरे रब ने बनी आदम से, उनकी पुश्तों से उनकी औलादों को निकाला और उन्हें अपने नफ्सों के खिलाफ गवाह बनाया और पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा क्यों नहीं, तू अल्लाह हमारा रब है, हम इस बात की गवाही देते हैं। और अल्लाह ने फिर ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि तुम क़यामत वाले दिन कहो कि हम इन चीजों से गाफिल थे, या तुम ये कहो कि चूंकि हमारे आबा अजदाद ने हमसे कबल शिरक किया था और हम उनके बाद उनके औलाद थे, तो अल्लाह ताला उनके इस फेल की वजह से तो हमें सजा ना देना। हर शख्स अपना जिम्मेदार खुद है। अल्लाह ताला ने ये जो वादा अलस्त है हर इंसान से अलहदा अलहदा लिया है और ये वादा अलस्त हर इंसान की रूह के अंदर पैवस्त है। इसीलिए जब कभी कोई मुश्किल सामने आती है, अंदर से आवाज आती है हाय अल्लाह। उठते बैठते सोते जागते शऊर के बगैर, शऊर के साथ आप अल्लाह को पुकारने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसी तरह हम आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं और शायद कि वो हदायत की तरफ लौट आए और इन्हें उस शख्स का हाल सुनाइए जिसे हमने अपनी निशानियां दे रखी थी, लेकिन वो इनकी पाबंदी से निकल भागा। फिर शैतान उसके पीछे पड़ गया और वो गुमराह हो गया। बनी इसराइल का एक आलिम था जिसका नाम बलम बिन बाऊर था। ये शख्स मुस्तजाबुद दावत था, उसकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती थी, लेकिन हुआ ये कि वो किसी दुनिया के पीछे पड़ गया और ऐसी दुआ मांगी जो कि नाजायज और हराम थी। अल्लाह की इस तरह नाफरमानी का काम किया। और अगर हम चाहते तो हम उसको उस आयात के इल्म के साथ बुलंदी अता फरमाते, लेकिन वो जमीन की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली। तो उसकी मिसाल तो एक कुत्ते जैसी है, अगर तू उस पर बोझ ला दे तो तब भी हाँफता रहता है और अगर उसे तू छोड़ दे तब भी हाँफता रहता है। अगर वो शख्स अल्लाह का बंदा बना रहता और दुनिया की परवाह न करता तो अल्लाह ताला उसे बड़ा बुलंद दर्जा अता फरमाते, लेकिन हुआ क्या कि दुनिया के पीछे पड़ के हराम दुआ मांगी जो कि नाजायज थी और अल्लाह की नाराजगी मोल ले ली। ये उन लोगों की मिसाल है जो हमारी आयात को जुठलाते हैं। तो आप उनसे ऐसे किस्से जरूर बयान करें ताकि लोग गौर व फिक्र करें। उन लोगों की मिसाल बहुत बुरी है जिन्होंने हमारी आयात को जुठला दिया और वो अपने ही जानों पर जुल्म करते थे। जब इंसान कोई गुनाह करता है तो नऊजुबिल्लाह अल्लाह का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ता है तो अपना ही बिगाड़ता है। जिसको अल्लाह ताला हदायत दे दे वो ही हदायत पा सकता है अल्लाह की तौफीक से, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो ऐसे लोग खसारा पाने वाले हैं। और हमने जहन्नुम के लिए जिन्नों और इंसानों में से बहुत सी मखलूकात पैदा की। उनके लिए दिल हैं जिनके साथ वो समझते नहीं, उनके लिए आंखें हैं जिनके साथ वो देखते नहीं, उनके लिए कान हैं जिसके साथ वो सुनते नहीं। इस आयत का ये मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को पैदा करते वक्त ये उससे पहले ही ये इरादा कर लिया था कि उनकी अक्सरियत को जहन्नुम में दाखिल करेगा, बल्कि अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि हर इंसान हदायत पर चले। इसीलिए अल्लाह ताला ने वादा अलस्त लिया और इसी वादा अलस्त को याद कराने के लिए अंबिया को भेजा, ज़मीर हमारे अंदर रख दिया और ऐसे हल्के कायम कर दिए जो कि इंसान को हमेशा हदायत की दावत देते हैं। लेकिन जो शख्स इन तमाम इंतजामात के बावजूद गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर वो दोज़ख का ईंधन बनना ही उसका मुकद्दर है। उनके लिए दिल हैं जिनके साथ वो हक की बात नहीं समझते, उनके पास आंखें हैं जिनसे वो हक को नहीं देखते, उनके कान हैं जिनसे वो हक को नहीं सुनते। ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। ये लोग गाफिल हैं और अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है। अल्लाह को उन्हीं नामों के साथ पुकारा करो। अल्लाह ताला के 100 से ज्यादा नाम हैं
جو شخص ان کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا، لیکن یاد کرنے سے مراد صرف انہیں زبانی دہرانا نہیں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، اور ان صفات کو جتنا اچھی طرح انسان سمجھتا ہے اتنا اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں مضبوط ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا کہ صرف قرآن زبان سے دہرا دیا جائے، بالکل ایسے جیسے قرآن کا مطلب بھی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کی ناظرہ تلاوت کر لی جائے سوچے سمجھے بغیر۔ یہ جو سوچے سمجھے بغیر کرنا ہے، یہ ہمارے اجمی مسلمانوں کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے لیے بہترین نام ہے، اللہ کو انہی کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان قریب ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، اور میں انہیں ڈیل دوں گا، میری چال بڑی سخت ہے۔ کیا انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، وہ تو واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں زمین کی حکومت اور اللہ کی مخلوق میں کبھی غور نہیں کیا کہ کیا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہو، یعنی ختم ہونے والی ہو؟ تو ان تمام باتوں کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، وہ حیران پھرتے رہتے ہیں۔ وہ تیرے سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ کب واقع ہوگی؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہ اس کو اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ یہ بڑا بھاری حادثہ ہوگا زمین اور آسمانوں میں، وہ تم پر اچانک ہی آئے گی۔ وہ تم سے ایسے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا۔ ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا۔ ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے ہوگا مگر اسے کھا نہیں سکے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کہہ دیجئے قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اے نبی فرما دیجئے میں اپنے جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں جو اللہ چاہے۔ توحید کے نکات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان کرائے ہیں تاکہ یہود و نصارہ کی طرح آپ کی امت بھی گمراہ نہ ہو جائے، مگر افسوس امت اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہ رہی۔ انہوں نے کسی کو داتا، کسی کو گنج بخش، کسی کو غوث کا لقب دے دیا۔ نبیوں کے علاوہ پیروں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھ لیا کہ وہ عالم الغیب ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اور نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اس کی ساتھ ہی یہ دلیل بھی دی کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں کم از کم ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ آتی۔ اے نبی فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی برائی نہ آتی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آزمائشوں کے ساتھ گزری ہے، کبھی قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی حضرت عائشہ پہ تہمت لگ رہی ہے، اور مزید یہ کہ مہینہ مہینہ وہی بھی نہیں ہے آتی۔ تو اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے اپنے آپ کو آزمائشوں سے تو کم از کم بچا لیتے۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو جب اس آدمی نے اپنی بیوی کو ڈانپ لیا تو وہ عورت حاملہ ہو گئی، اسے ہلکا سا حمل ہو گیا، وہ اس حمل کے ساتھ چلنے لگی۔ جب وہ بھاری ہو گئی تو ان دونوں نے مل کے اللہ کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد عطا فرما دی تو وہ دونوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انسان جب اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے تو اس وقت اسے اللہ وحدہ لا شریک ہی یاد آتا ہے، اور لیکن جب تکلیف بڑی نہیں ہوتی تو پھر اس کو دوسرے شریک بھی یاد آ جاتے ہیں۔ جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو یاد آ جاتا ہے، اوہو میں نے تو فلاں مزار پر منت مانی تھی اور میں نے فلاں مزار پر دیگ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت جب نعمت اس کو مل جاتی ہے تو وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگ پڑتا ہے، اور اس مزار والے کو اور اس پیر کو اللہ کا شریک بنا کر اس کے اوپر جا چڑھاوے چڑھا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک بچہ دے دیا تو وہ دونوں اس کے لیے شریک بنانے لگے اس چیز میں جو اللہ نے اسے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ جو شخص خود مخلوق ہو وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتا، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو حی اور قیوم ہو۔ تو یہ جتنے بھی آج شریک ہمارے سامنے ہیں یہ سارے کے سارے خود مخلوق ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے لیے، وہ اپنی صحت کے لیے، وہ اپنے رزق کے لیے اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ فوت شدہ لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قیامت کب آئے گی اور وہ کتنی دیر تک خود قبر میں پڑے رہیں گے۔ جو شخص اپنے بارے میں محتاج ہو وہ کسی اور کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا وہ ایسے لوگوں کو شریک بنا لیتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے کسی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، ان پر برابر ہے چاہے تو تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی اللہ کے بندے ہیں، تو ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری دعا قبول کرے اگر تم واقعی سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہوں؟ یہ مشرکین کے بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو چل نہیں سکتے، جو پھر نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو پکڑ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، ان کو تم خدا بنا لیتے ہو۔ کہہ دیجیے اپنے شریکوں کو بلاؤ، پکارو، پھر میرے ساتھ چال چلو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو اپنے شریکوں کی مدد کے ساتھ۔ بے شک میرا دوست تو اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے اور وہ نیکوں کی سرپرستی کرتا ہے، وہ نیکوں کا دوست ہے۔ اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ تو اپنی جانوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ تمہاری بات نہیں سنتے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ آپ معاف کرنے کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجیے، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دعوت اللہ کے میدان میں افو درگزر کی صفات انتہائی اہم ہیں۔ اشتعال انگیزیوں کے جواب میں الجھنا ایک دائی کی شان نہیں ہے، بلکہ نرم مزاجی سے کام لیں، کیونکہ اشتعال خود دعوت کے مقصد کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور اگر مخالفین کی شرارتوں پر انسان مشتعل بھی ہو جائے تو اسے شیطان کی اکساہٹ سمجھنا چاہیے، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو انہیں یاد آ جاتا ہے، تو اس وقت انہیں صحیح صورتحال دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اور جب ان کے پاس تو کوئی معجزہ نہیں لاتا تو یہ کفار مکہ کہتے ہیں تم نے اس معجزے کو کیوں نہ انتخاب کر لیا؟ اے نبی فرما دیجئے
میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ کفار مکہ نے قرآن کی دعوت کو دبانے کے لیے ایک اور حربہ اختیار کر لیا تھا۔ قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، استہزاء کرتے، حقارت سے کام لیتے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے شور مچاؤ تاکہ لوگ اس کی جو آواز ہے وہ سن ہی نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ حکم کفار کے مقابلے میں بھی تھا، عام حالات میں بھی ہے۔ قرآن تو جب تک ہم غور سے نہ سنیں گے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب تک نہیں سمجھیں گے اور اپنے دلوں میں نہیں اتاریں گے وہ ہمارے اعمال کی اصلاح بھی نہ کرے گا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو یہ ایک عمومی ہدایت دی گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے دل میں اترتا چلا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ ان مسلمانوں کو اس وقت نصیحت کی گئی تھی جو کہ عربی دان تھے۔ آج کے مسلمان جو اجمی ہیں ہماری طرح کے، ان کے لیے قرآن مجید کو ترجمے سے سیکھنا لازم ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام برکت والا ہے، اس کو سمجھے بغیر بھی اگر ہم سن لیں تو تب بھی اس کا دل پر اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اثر بہت تھوڑا اثر ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے نازل کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے رہنما بن جائے، ان کے جو سینے کے روحانی امراض ہیں ان کی شفا بن جائے، تو اس کے لیے روحانی اثرات کے علاوہ اس کو سمجھنا لازمی ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طور پر یاد کرو، اور ہلکی آواز سے صبح کے وقت اور شام کے وقت اور غافلوں میں سے نہ ہو جائے۔ اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھیے، صبح بھی شام بھی، عاجزی کے ساتھ خفیہ طور پر اور پست آواز سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر ذکر جاہری بھی ہو تو تب بھی آواز جو ہے وہ نیچی رہے۔ بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح، تکبیر اور تمجید کرتے رہتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کا پہلا سجدہ آ گیا ہے۔ سجدہ کی آیت جہاں پر آ جائے، اصولی طور پر حق تو یہی ہے کہ فوراً اسی وقت اپنا سر سجدے میں جھکا دیا جائے، لیکن اگر فوری طور پر نہ بھی سجدہ کیا جائے تو بعد میں یہ سجدہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ہم اب ظہر کی نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ سجدہ کر لیجئے گا۔ اس سجدے کے لیے اگر وضو نہ بھی ہو تو اس کے بغیر بھی یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، صرف قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر سجدے میں ڈال دیجئے اور سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیجئے۔ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، بس۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح